बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। ये पार्टी नहीं चलेगी, अब नए इंतखाबात होंगे और उनकी तारीख भी सामने आ गई है। और जनाब इमरान खान साहब अब मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो वो किन इश्यूज़ पर मुज़ाकरात करना चाहते हैं और इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत जारी है और हमें प्रेशराइज़ किया जा रहा है, ये कौन बता रहा है। और जनाब वाला मरियम नवाज़ को पार्टी में बड़ा ओहदा मिलने लगा है, वो कौन सा ओहदा होगा। और पंजाब में तो हुकूमत परवेज़ इलाही की ही बनेगी। ये सारी बातें हैं। तो सबसे अहम बात जो अंसार अब्बासी साहब की एक रिपोर्ट शाया हुई है, उन्होंने ज़राए के हवाले से बताया है कि फ़ौरी इंतखाबात का इम्कान है, इंतखाबात फ़ौरन होने जा रहे हैं। वो क्या मामलात हैं, उनका कहना यह है कि 17 जुलाई के जो इंतखाबात हुए हैं पंजाब में, उसके बाद सियासी बहरान बढ़ गया है और माशी बहरान भी बना हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए इस्टेब्लिशमेंट ने सॉफ्ट इंटरवेंशन, नरम मुदाखलत का फ़ैसला किया है और उसमें वो हुकूमत को और अपोजिशन को बिठाएंगे और मुज़ाकरात करेंगे और फिर अक्टूबर में नए इंतखाबात हो जाएंगे। अच्छा, क्या ये बात वाकई ही इतनी सी है कि 17 जुलाई को ही ये वाक़या हुआ है? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। 17 जुलाई तो एक टर्निंग पॉइंट ज़रूर कह सकते हैं, आपको एंड पर आके लास्ट पॉइंट कह सकते हैं आप। ये तो उससे बहुत पहले से डिसाइडेड था। आप की इतला के लिए अर्ज़ है कि हमारे दोस्त इमरान शफ़क़त साहब कई मरतबा इस हवाले से वीलॉग कर चुके हैं कि अगस्त में जो है वो नई हुकूमत बन जाएगी या नए इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा। और नजम सेठी साहब ने तो आज भी एक टेलीविज़न प्रोग्राम में बात करते हुए कहा है, उन्होंने कहा है कि मुझे यकीन है कि अगस्त में, उन्होंने कहा है कि मुझे यकीन है कि 6 हफ्ते में जो नई हुकूमत बन जाएगी। नई हुकूमत का मतलब है उनका निगरान हुकूमत, कि 6 हफ्ते में निगरान हुकूमत बन जाएगी और मामलात जो है इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे। तो 6 हफ्ते का मतलब यह है कि हम जुलाई के अगर आखिरी हफ्ते में बैठे हुए हैं तो अगस्त के एंड में तकरीबन वो बन जाएगी निगरान हुकूमत और फिर इंतखाबात का अमल शुरू हो जाएगा। तो नजम सेठी साहब का कहना यह है कि नून लीग ने ये डिसाइड करना है, उन्होंने ये फैसला करना है कि उन्हें निकाला जाएगा या वो ये कहेंगे कि हम ये छोड़कर और ख़ुद इंतखाबात में आ रहे हैं मुकाबला करने के लिए। यानी मामलात इस नहज पर पहुंच चुके हैं। अच्छा, इनके अलावा हमारे दोस्त जो हैं मौज़म फ़खर साहब, वो तो पिछले 1 माह से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, वो तो कई मरतबा ये तारीख दे चुके हैं कि 26 अक्टूबर को इंतखाबात हो जाएंगे। अक्टूबर का वो आखिर में जाते हैं और उन्होंने प्रिसाइज़ भी करके एक आध मरतबा तो वो डेट दे दिया कि 26 अक्टूबर को इंतखाबात होने हैं। तो अगर ये कई महीने से ये सारी चीज़ें जारी हैं और ये सारा कुछ डिसाइडेड था, तो फिर ये 17 जुलाई का इंतखाबात की क्या वैल्यू बनती है? ये तो एक दिखावे के लिए एक बहाना तो ज़रूर हो सकता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ये पहले से डिसाइडेड था। इंतज़ार किस चीज़ का हो रहा था कि IMF वाला मसला हल हो जाए और उसके बाद वो किस्तें आनी शुरू हो जाएं, तो फिर निगरान हुकूमत आएगी, उनको समझा लिया जाएगा और दोबारा से इंतखाबात होंगे। और फिर वो इमरान खान साहब का प्रेशर जो है वो अपनी जगह मौजूद है। वो जो बात कर रहे थे, क्या ये सब कुछ इमरान खान के कहने पर हो रहा है, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा है? और इस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल हो चुकी है, अगर उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अमल दखल बराह रास्त नहीं है, तो फिर क्या ज़रूरत है उन्हें कि वो इंतखाबात करा रहे हैं? अच्छा, अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट के मुताबिक तो ज़राए उनके ये बता रहे हैं कि 25 मई को जब इमरान खान साहब एक जुलूस लेकर निकले थे और वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करना चाह रहे थे, तो उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की कि दोनों पार्टियों को, यानी हुकूमत को और इमरान खान साहब को इकट्ठे बिठा के मुज़ाकरात करा दिए जाएं, लेकिन वो मुज़ाकरात नहीं हो सके किसी भी वजह से। तो इसका मतलब यह है कि इस्टेब्लिशमेंट मुसलसल इस कोशिश में लगी हुई है कि दोनों को इकट्ठे बिठाया जाए और बातचीत की जाए। और बातचीत किस इशू पर होनी है? बातचीत इस पर होनी है कि इंतखाबात कब होने हैं। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया है कि अक्टूबर में इंतखाबात होने हैं, तो फिर ये इंतखाबात नहीं रुकने। फिर ये जो हुकूमत और उनके इत्तेहादी बार बार जो बयानात देते हैं कि हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और इंतखाबात अगस्त 2023 में, अगले साल अगस्त के महीने में होने हैं, ये सब चीज़ें तो फिर ख़त्म हो गई ना, इनकी तो कोई अहमियत ही ना रही। इंतखाबात अगर इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला कर लिया और जो ये बातें सामने आ रही हैं, इसका मतलब यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ये फ़ैसला कर चुकी है और अब इंतखाबात होने हैं। और इसका एक और मतलब भी है, इसका मतलब ये है कि आर्मी चीफ़ का जो अपॉइंटमेंट है वो नई हुकूमत करेगी, क्योंकि अगस्त में इस हुकूमत का ख़ात्मा और अक्टूबर में इंतखाबात का मतलब यह है कि नवंबर में
آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہونی ہے. یعنی تمام چیزیں جو گھوم رہی ہیں وہ گھنٹہ گھر جو ہے جس کے گرد گھوم رہی ہیں وہ آرمی چیف کی تقرری ہے. تمام پارٹیز کا مسئلہ ہی یہ ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا بھی, کہ ہم نے کرنی ہے. اور کس نے کرنی ہے؟ وہ جو نئی حکومت بنائے گا. یعنی موجودہ حکومت کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جا رہا. عمران خان صاحب تو نہیں کر رہے تھے, اسٹیبلشمنٹ بھی موجودہ حکومت کے اس مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ نئے آرمی چیف کا تقرر کریں. صرف یہی وجہ ہے نا کہ نومبر سے پہلے یعنی اکتوبر میں انتخابات جو ہونے ہیں اس کی, اس کے علاوہ تو کوئی وجہ نہیں ہے. تو یہ تمام جو شواہد, یہ جو تمام اشارے مل رہے ہیں وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ انتخابات ہو رہے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان نے, اچھا وہ نیوٹرل کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ نیوٹرل ہے اسٹیبلشمنٹ, جو بار بار اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی آتا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر بار بار آ کر یہ بیانات دیتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں. اگرچہ اس ایشو پر بھی, اس خبر کے بعد بھی کامران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میری ڈی جی آئی ایس پی آر سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ تمام خبریں جو ہے انتخابات کا اور مذاکرات کے لیے بٹھانا اور سافٹ انٹرونشن اور یہ ساری چیزیں, یہ سب چیزیں غلط ہیں. ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم بالکل نیوٹرل ہیں. لیکن اس سے پہلے جب ایسا معاملات ہوئے ہیں تو وہ براہ راست سامنے آئے ہیں اور خود بیٹھ کے انہوں نے پریس کانفرنسیں کی ہیں, لوگوں کو بتایا ہے کہ ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ آج کی جو 2-3 خبریں ہیں, یہ جو ساری بات چیت چل رہی ہے, یہ تو یہی بتا رہی ہے کہ وہ بہت زیادہ انوالو ہیں, نیوٹرل نہیں ہے. نہ صرف نیوٹرل نہیں ہے بلکہ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑے سے انوالو ہیں, وہ فلی انوالو ہیں. اور وہ انتخابات کی ڈیٹ دے رہے ہیں, اگر اکتوبر دے رہے ہیں. اور اگر ہمارے بعض دوست, اور ظاہر ہے وہ مختلف ذرائع سے خبریں لے رہے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے یہ سسٹم میں موجود ہے, یہ خبریں تو وہاں موجود تھیں, آ رہی تھیں. اور اب اس بات کے ساتھ یہ بڑی واضح بات ہو گئی ہے کہ وہ نیوٹرل نہیں ہیں. تو عمران خان صاحب کا جو گلہ تھا کہ نیوٹرل کیوں ہو گئے ہیں, نیوٹرل کون ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے انہوں نے تو عمران خان صاحب کا بھی گلہ دور کر دیا کہ اب وہ نیوٹرل نہیں ہے بلکہ وہ انوالو ہیں اور انتخابات کرانے جا رہے ہیں. تو اس صورت میں اب پارٹیز کا سٹانس کیا ہوگا؟ جو عمران خان صاحب ہیں وہ تو بڑا کلیئر اپنے سٹانس کے ساتھ چل رہے ہیں. ان کو تو اپنی پسند کے ان کے لوگ ہیں, وہ ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. وہ چاہے آرمی چیف ہوں, وہ چیف الیکشن کمشنر ہوں, وہ چیف جسٹس ہوں, وہ جو جہاں جہاں ہیں ان کی مرضی کے اگر لوگ ہوں گے تو وہ خوش ہوں گے. مسئلہ آ جاتا ہے نون لیگ کا. نون لیگ کہاں کھڑی ہے؟ وہ جو پارٹی جنہوں نے یہ سارا بوجھ اپنے سر پہ لیا ہے, مہنگائی کا, انفلیشن کا اور تمام مسائل جو ہیں اپنے سر پہ لے لیے ہیں 3 ماہ کے لیے, اپریل سے لے کے جولائی تک, یا ابھی کے 3 ماہ سمجھ لیں اور چلیں 1-2 ماہ اور لگا لیں آگے. اگر اگست میں نگران حکومت بھی بنی ہے تو اس کا مطلب بس اب تو چل چلا ہو گیا نا کہ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو. تو وہ کوچ کرنے کا زمانہ یا کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے. تو یہ 3-4 ماہ میں انہوں نے کیا گین کیا ہے, کیا حاصل کیا ہے نون لیگ نے, اور اب ان کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ تو ایک حکمت عملی تو وہ یہ بنا رہے ہیں جو پارٹی میں ڈسکس ہو رہی ہے اور جس کا آج خبریں بھی آ رہی ہیں کہ مریم نواز کو اہم عہدہ دے دیا جائے پارٹی میں اور سخت بیانیہ لے کے چلا جائے, اور یہ جو کمپرومائز والی پوزیشن ہے اس کو تبدیل کر لیا جائے. تو سخت بیانیہ کیا بنائیں گے اب؟ وہ یہ جو 4 مہینے کا بیانیہ جو ان کا ٹوٹا ہوا ہے اور وہ ذرا لو اس پر چلے گئے ہیں, تو اب کیسے وہ کیا ڈیولپ کریں گے؟ تو اس کا حل انہیں بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو پارٹی کی صدارت سے ہٹا کر مریم نواز کو پارٹی کی صدارت دی جائے. تو کیا یہ کوئی کامیاب حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ ابھی تک کا جو انالیسس ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ مریم ان کی پارٹی میں سب سے بڑی کراؤڈ پولر ہیں میاں نواز شریف صاحب کے بعد. نواز شریف صاحب تو پاکستان نہیں آ رہے. اچھا, اس کے لیے بھی کچھ لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ وہ شاید کوئی ڈیل کا حصہ ہے. اگر یہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے انتخابات کرانے جا رہی ہے تو پھر ممکن ہے وہ ڈیل والی باتیں بھی ٹھیک ہوں کہ میاں صاحب کی ڈیل ہے کہ وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے. اب کب تک نہیں آئیں گے یہ تو جب بات کھلے گی تبھی پتہ چلے گا. اور اسی دوران میں ایک اور ڈیل بھی ہوئی تھی کہ مریم بی بی پرائم منسٹر ہاؤس میں انٹر نہیں ہوں گی. تو اب یہ بھی پتہ نہیں کہ کس حد تک درست ہے, کس حد تک سچ ہے, لیکن یہ تمام باتیں, یہ تمام افواہیں گردش کر رہی ہیں. اور ان کو جو اسٹرینتھن کرتی ہے بات, وہ آج کا مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان ہے جو کہ بڑا ہی خوفناک بیان ہے. ایک تو اس بیان سے یہ لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب سیم پیج پر آ گئے ہیں کچھ چیزوں کے لیے. اچھا, بہرحال وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اگر ہماری ہدایات پر عمل نہ کیا گیا تو بحران پیدا کر دیں گے.
اور مطلب وہ سیدھا سیدھا سا اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ حکومت کو نہیں چلنے دے رہے اور حکومت ان کی ہدایات پہ چل رہی ہے، وزیر اعظم کٹ پتلی ہیں. اور جو کہ اب عمران خان صاحب نے بعض اوقات یہ باتیں کی ہیں کہ فلاں کام تو میں نے نہیں کیا، وہ کام تو میں نے نہیں کیا، تو وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میرے امیدوار کو ہرا دیا، اس کو گرفتار کر لیا. یعنی وہ وزیر اعظم تھے اور احکامات کوئی اور دے رہا تھا، چیزوں احکامات پر عمل، کسی اور کے احکامات پر عمل ساری جو مشینری ہے حکومت کی وہ کر رہی تھی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اسی طرح کے بیان دیا آج. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ڈرایا جاتا ہے عمران خان سے، عمران خان کی تو ایک چٹکی کی بھی حیثیت نہیں ہے اور اسے ہوا بنا کے ہمارے سامنے نہ پیش کیا جائے، ہم اس سے نبٹ لیں گے، آپ پیچھے ہٹ جائیں، اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے اور اداروں کو اور حکومت کو اور سیاسی حکومت کو اپنا کام کرنے دیں، آپ اس میں مداخلت نہ کریں. تو مداخلت کر کون رہے؟ ہم تو 3 ماہ سے یہ سن رہے ہیں، وہ پریس کانفرنسز ڈی جی آئی ایس پی آر کی اور تمام باتیں، ہم تو یہ سن رہے ہیں کہ کوئی مداخلت نہیں ہو رہی، وہ بالکل نیوٹرل ہو گئے ہیں. تو اب جو مولانا فضل الرحمان بتا رہے ہیں وہ کس کی مداخلت کا بتا رہے ہیں کہ کون مداخلت کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حکومت سے بھی شکایت کی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جو بدعنوانی کے مقدمات ہیں، جو کیسز ہیں، ان پہ مقدمات کیوں نہیں بن رہے ہیں، حکومت کیوں خاموش ہے. وہ اپنی ہی پارٹی سے، مطلب اپنی جو اتحادی پارٹی ہے جن کی حکومت ہے، ان سے مولانا فضل الرحمان یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم کیوں خاموش ہیں. تو حکومت کو جواب دینا چاہیے کہ حکومت کیوں خاموش ہے. اور یہ بات تو بار بار واضح ہو رہی ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہے، وہ بھی بہت سی باتوں میں کہتے ہیں کہ ہم یوں ہو جانا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، فلاں کو گرفتار کر لینا چاہیے، اس کو روک لینا چاہیے، اس سے آنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے. او بھائی کس نے نمٹنا ہے؟ حکومت تو آپ کی ہے. یا تو پھر جس طرح آج مولانا فضل الرحمان کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اسی طرح وزیر اعظم صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ کھل کر سامنے آ جائیں اور بتائیں کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا. اچھا، جب وہ یہ بتائیں گے تو پھر اس کے بعد کوئی جواز نہیں رہ جائے گا ان کے پاس کہ وہ اس حکومت میں کیوں موجود ہیں. تو پھر بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ پھر آپ کوئٹ کر جائیں. اور جولائی ختم ہو رہا ہے، اگست، سپٹمبر اور اکتوبر آیا کھڑا ہے، الیکشن کرائیں اور دیکھ لیں پھر عوام کس کے ساتھ ہیں. اچھا، عوام کا جو ابھی تک کا جو رویہ نظر آ رہا ہے وہ تو بڑا مکس ہے کہ اس 17 جولائی سے پہلے جب تک عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اسپیشلی چلے یوں کہہ لیں، تب تک جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے ان میں تو پی ٹی آئی کو حمایت زیادہ نہیں ملی تھی، ان میں تو زیادہ سیٹیں نون لیگ جیتی تھی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت میں موجود ہونے کے باوجود زیادہ سیٹیں ہار گئی تھیں. لیکن اس رجیم چینج، یہ جو حکومت تبدیل ہوئی ہے جس کو عمران خان صاحب رجیم چینج کا نام دیتے ہیں، اس کے بعد حالات تھوڑے سے تبدیل ہوئے ہیں. انہوں نے جو بیانیہ بنایا ہے غداری کا اور آزادی لینے کا، اچھا وہ کس سے آزادی لینا چاہ رہے ہیں، انہیں کس نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. تو کیا یہ موجودہ الیکشن یا جو نئے الیکشن آنے ہیں وہ تمام اس اسٹیبلشمنٹ سے آزادی کے نعرے پہ لڑے جائیں گے؟ جو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے وہ تو بڑا سمپل سا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. ان کے خیال میں تو اسٹیبلشمنٹ نے امریکی جو ہے سازش اس کو بھی نہیں روکا. عمران خان صاحب کے بتانے کے باوجود، عمران خان صاحب کی نشاندہی کے باوجود کہ پاکستان کے خلاف ایک سازش فریم ہو گئی ہے، وہ ہونے جا رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے نہیں روکا. پھر وہ اور جو ہے اپنے ان کے وزیر خزانہ، وہ جا کر آرمی چیف سے ملے اور انہیں بتایا کہ یہ تبدیلی کی وجہ سے ملک کی جو اکانومی ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، یہ نقصان ہوگا. لیکن انہوں نے نہیں سنا. تو عمران خان کا تو بڑا کلیئر کٹ سٹانس ہے کہ تمام خرابیاں جو ہیں اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ فوج نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی جو وہ بتا رہے تھے ان کے بقول، عمران خان کے بقول. اچھا، تو اب نون لیگ کا بھی یہی حال ہے. اگر رانا ثناء اللہ صاحب جس طرح سے کہتے ہیں کہ ہماری لمیٹیشنز ہیں، اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو جس طرح کھل کر کہہ دیا ہے کہ وہ بحران پیدا کر دیتے ہیں ہمارے لیے، اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے تو بحران پیدا ہو جائے گا. اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں بند کمروں کی سیاست شروع ہو گئی ہے. یہ وہ پوائنٹ ہے جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک پوائنٹ پر آ گئے، ایک پیج پر آ گئے. عمران خان صاحب بھی تو یہی فرما رہے تھے کہ بند کمروں میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، فیصلے بند کمروں میں نہیں ہونے چاہیے. اور انہوں نے بھی پچھلے دنوں کہا کہ سیاستدانوں کو کام کرنے دے جیسے وہ چلنا چاہتے ہیں. انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی اتنی بڑھ گئی ہے،
ان کی پبلک میں اسٹرینتھ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب اگر اسٹیبلشمنٹ سائڈ پر ہو جائے، وہ کسی کو سپورٹ نہ کرے، یا تو ان کو کرے یا کسی کو نہ کرے، تو اب وہ سویپ کر جائیں گے، وہ جیت جائیں گے۔ اچھا، حکومت جو موجودہ حکومت ہے وہ خوف زدہ ہے، انہیں یہ لگتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑا موقع مس کر دیا ہے۔ اس بیانیے کا جو عمران خان صاحب ڈیولپ کر رہے تھے، اس کا کاؤنٹر نیریٹو نہیں دے پائے ہیں۔ وہ کیا مصلحتیں تھیں، وہ ان کی کیا مجبوریاں تھیں، انہیں کس نے روکا ہوا تھا، وہ کن کی ہدایات پہ چل رہے تھے، یہ تو اب وقت بتائے گا کہ کیا وہ کھل کر سامنے آتے ہیں، کیا وہ اس بیانیے کو لے کر آگے چلتے ہیں، یہ تو تبھی پتہ چلے گا۔ تو اور اس کے لیے ان کے پاس ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے، یا تو میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں، اور یا مریم بی بی اس کو لے کر آگے چلے، اور اس بیانیے کے مطابق پھر شاید وہ مقابلے میں آ سکتے ہیں، ادروائز ان کے لیے مقابلہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، ویسے تو نجم سیٹھی صاحب کا جو میں نے ذکر کیا نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 ہفتے میں نگران حکومت بن جائے گی، اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ اگلی حکومت پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے بنائیں گے۔ اچھا، اس کا انہوں نے بھی ایک کوئی وہ کلیئر پکچر نہیں دیا کہ کیسے ہوگا، لیکن وہ بھی پتہ چل جائے گا جب یہ حکومت بنے گی اور اس کے بعد الیکشن کیمپین چلے گی، تب سمجھ آئے گی کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں۔ ابھی جو فی الحال جو سب سے اہم ایشو تھا وہ تھا پنجاب کی حکومت۔ پنجاب میں جس طرح سے الیکشن کے بعد جو صورتحال تھی، اس میں لگ یہی رہا تھا کہ پرویز الہی صاحب اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، ان کے پاس نمبرز پورے تھے۔ اس دوران بہت شور مچا کے لوگ بک رہے ہیں، لوگ ٹوٹ رہے ہیں، پیسے لے لیے ہیں، 40 کروڑ 50 کروڑ پہ لے کر بھاگ گئے ہیں۔ کسی ممبر نے غداری نہیں کی اپنی پارٹی سے، کوئی ممبر غیر حاضر نہیں ہوا، تمام وہاں موجود تھے۔ تو وہ جو پیسوں والی بات تھی کہ پیسے دیے جا رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب جو شور مچا رہے تھے، جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے، جو ڈاکٹر شہباز گل کہہ رہے تھے، پوری پی ٹی آئی جو باتیں کر رہی تھی، وہ تو ثابت ہو گئی ہے ساری کی ساری غلط۔ تو ووٹ مل گئے پرویز الہی صاحب کو، لیکن شجاعت صاحب کے ایک لیٹر نے کنفیوژن پیدا کی، اور اس پہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے انہوں نے دوست مزاری صاحب، انہوں نے دوستی کا حق ادا کیا، اور وہ 10 ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیے، اور حمزہ شہباز کو ونر ڈکلیئر کر دیا۔ لیکن جناب والا عدالت آ گئی ایکشن میں، اور ججز ویسے تو وہ جس کو کہتے ہیں نا ایگزیکٹ وہ ہوا کہ بھاگتے بھاگتے پہنچنا، صبح جس طرح سے پہنچے ہیں ارلی مارننگ، وہ بھی سب نے دیکھا ہے، اس پہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، اور آج کی جو کارروائی ہوئی ہے اس میں بڑے مزیدار سے ریمارکس آئے ہیں، کہ جو خبروں کے مطابق ریمارکس آئے ہیں، ایک تو یہ آئے کہ چیف جسٹس صاحب نے ان کے وکیل سے پوچھا، پی ٹی آئی یا پرویز الہی صاحب کے وکیل جو ہیں ان سے پوچھا کہ کتنی دیر میں بلا لیں ان کو ڈپٹی اسپیکر کو۔ انہوں نے کہا سر 2 گھنٹے میں بلا لیں، تو پھر 2 بجے کا ٹائم دیا گیا ڈپٹی اسپیکر کے آنے کے لیے۔ لیکن فائنلی آج ڈیسیژن تو نہیں ہوا، ڈیسیژن پرابلی شاید منڈے کو پیر کو ہو جائے۔ انہوں نے ایک تو حمزہ شہباز کو برقرار رکھا ہے بطور کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ، جو الیکشن سے پہلے کی 1 جولائی کا انہوں نے کہا اسٹیٹس پہ لے جائے۔ تو اب وہ باقاعدہ فل فلیج وزیر اعلیٰ نہیں ہے، بلکہ کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ ہے اس عدالتی فیصلے کے آنے تک۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ بادی النظر میں یہ لگ رہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ آئین کے خلاف ہے۔ اچھا، آئین کے تو واقعی خلاف تھی، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے مدد لی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے سے، جو 63A کا جو ڈیسیژن آیا ہوا ہے۔ خیر وہ بھی ابھی تک مختصر فیصلہ ہے، تفصیلی فیصلہ جب آئے گا پتہ نہیں، شاید ابھی ضرورت نہ محسوس کر رہے ہو، اتنے اہم مسائل چل رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے انہیں لگتا ہو کہ ابھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ تو زیادہ امکان یہ ہے آج کے جو ریمارکس سنے گئے ہیں عدالت کی طرف سے، اس کے مطابق یہ لگ رہا ہے کہ پرویز الہی ہی وزیر اعلیٰ ہوں گے اور حمزہ شہباز کی چھٹی ہو جائے گی۔ تو نون لیگ کو اپنی تیاری کرنی ہے، جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ انتخابات اگر اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کر چکی ہے کہ انتخابات ہونے ہیں، تو پھر یہ پنجاب تو میٹر ہی نہیں کرتا نا، یہ تو پھر چند دن کی بات ہے۔ یہ جولائی ختم ہو رہا ہے، اکتوبر کا انتخابات کا مطلب یہ ہے کہ اگست کے مہینے میں نگران حکومتیں قائم ہونی ہیں۔ تو نون لیگ کو پھر اس جھگڑے میں پڑنے کے بجائے، اس جھنجٹ میں پڑنے کے بجائے تیاری کرنی چاہیے نئے انتخابات کی، اور صرف نون لیگ کو نہیں، تمام پارٹیز کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے، نئے انتخابات کے لیے تیاری کریں۔ اور عمران خان صاحب تو پہلے ہی تیار ہے،
اب انہوں نے سہیل وڑائچ صاحب نے جو خبر دی ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے سہیل وڑائچ صاحب کی اور مجیب الرحمان شامی صاحب کی، عمران خان صاحب کے ساتھ، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں 3 پوائنٹس پر۔ ایک تو الیکشن اور الیکشن کی اصلاحات ہیں، نمبر 2 جو ہے وہ معاشی ایجنڈا ہے کہ معیشت کس طرح سے چلانی ہے، اور نمبر 3 آرمی چیف کی تقرری۔ تو مذاکرات یہی ہوں گے کہ بھائی جان آپ نے کوئی تقرری نہیں کرنی، چھوڑ دیں اور الیکشن ہونے دیں، الیکشن کے بعد جو جیتے گا اس کی حکومت ہوگی، وہ آئے اور آرمی چیف کی بھی تقرری کرے اور حکومت بھی چلائے۔ لیکن آج کے جو حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے بالکل بھی نہیں لگتا کہ ہم الیکشن کے بعد بھی کوئی اسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے اور حکومت جو ہے بہتر طریقے سے پرفارم کر سکے۔ لگ یہی رہا ہے کہ یہی لڑائی جھگڑے چلیں گے، اور وہ سہیل وڑائچ صاحب نے تو کہا تھا کہ یہ پارٹی نہیں چلے گی، مجھے لگتا ہے کہ یہ پارٹی یوں ہی چلتی رہے گی۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ شکریہ۔